वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएंगे कि ईद उल फितर के साथ साथ क्या सहाफ़ी जो है, सहाफ़ी बरादरी जैसे कि हम लोग आप तक तमाम आगाही फराहम कर रहे हैं, क्या सहाफ़ियों की भी ईद होती है? इसीलिए इसी तमाम सूरत हाल पर हमने बातचीत करने के लिए राबता किया। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हैं हसन हाशमी साहब। हसन हाशमी साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। जी जैन, बहुत शुक्रिया आपको। सर, सबसे पहले तो स्टार एशिया न्यूज़ की जानिब से आपको ईद उल फितर की ढेरों खुशियां मुबारक हों। जी जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सर खैर मुबारक। हसन हाशमी साहब, आज जो है हम सबसे पहले बात करेंगे, क्या सहाफ़ियों की भी ईद होती है क्या? अच्छा, कंपैरेटिवली जैन, आप जो बात कर रहे हैं ना कि सहाफियों की ईद के हवाले से, कोई शक नहीं, ईद तो फिर सबकी ईद होती है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। बिल्कुल। और उस तोहफे में हमें सेलिब्रेट करना है और हम भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन थोड़े सी कुछ डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं। लाइक हर प्रोफेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो सहाफत की रिक्वायरमेंट्स में, जिस तरह आप आज ईद का दिन है और आप स्टूडियो में बैठे हैं, हम अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, कई सहाफी इस वक्त रोड्स पे होंगे, सड़कों पे होंगे अपडेट्स हासिल करने के लिए। तो ये हम ईद मनाते हैं, लेकिन ये है कि वो सोशल सर्कल में ज्यादा टाइम गुजर जाता है, फैमिली के साथ थोड़ी ईद हमारी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ईद हम मनाते हैं ऐसे ही। हसन हाशमी साहब, आपसे ये भी जानेंगे कि आज आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मेरी ईद ऐसी गुजर रही है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना एक कुछ काम था ऑफिस के हवाले से, वो मुकम्मल किया है, और उसके बाद आपकी फौरन मुझे कॉल आ गई और मैं आपके साथ अब बिजी हो गया हूँ। तो मेरी ईद आपके साथ है, और जिस तरह आपकी बाकी अपने व्यूवर्स के साथ है, तो हमारी अपने या जितने भी लोग होते हैं अपने अराउंड सराउंडिंग में लोग होते हैं, बिल्कुल, उनके साथ जरा हम अपनी ईद एंजॉय कर रहे होते हैं। हसन हाशमी साहब, आपसे ये भी जानेंगे कि आज आपने दिन को शेड्यूल कैसे किया हुआ है? आज आपने ईद को कैसे किन किन टाइम में अपनी फैमिलीज को टाइम देना है, कहाँ जाना है, क्या मसरूफियात है आज आपकी? अच्छा जैन, मजे की बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त चूंकि लॉकडाउन वाला सिलसिला है, ड्यूटी करनी है और उसके बाद घर में सुकून से बैठना है, और यही मेरे ख्याल से बड़ा मजेदार ईद का वक्त होगा हमारा ईद के हवाले से। अच्छा, थोड़ा सा इस ईद को और खास तौर पर जो पिछली ईद गुजरी है, थोड़े हमारे मामलात क्योंकि मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल, कोविड की वजह से काफी सूरत हाल खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ मुकम्मल लॉकडाउन है इस दफा तो। जी जी, मुकम्मल लॉकडाउन है। हुकूमत की तरफ से जो भी फैसला किया गया, तो मेरे ख्याल से हुकूमत ने आवाम की बेहतरी के लिए फैसला किया है। और लेकिन हम अगर इस लॉकडाउन को भी देखें, तो उसके बावजूद हम तो फिर भी लोगों के दरमियान भी होते हैं और लोगों को अपडेट भी रखते हैं, तो इस मकसद के लिए हमारी जरा ड्यूटीज डबल हो जाती हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि आज का दिन मैं जाती तौर पे एक बात बताऊं, चाहे लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है, एज एन ईद मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं आपसे बात करते हुए भी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बिल्कुल। हाशमी साहब, आपने देखा कि लॉकडाउन पर भी हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है, ख़ासतौर पर जो शहरी ताजे बरादरी है, उन्होंने शटर बंद करने के साथ साथ ही कारोबार भी अपना जारी रखा है। उन्होंने लॉकडाउन को कोई साथ उसकी कोई परवाह नहीं की। SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई थी ताजे बरादरी की जानिब से। देखिए, आप इस बात को अगर जरा सीरियसली हम बेलाग होकर बात करें, इम्पार्शल होकर बात करें, तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की कुछ, वो कहते हैं ना कि मिसकैलकुलेशन हमें नजर आई। क्योंकि आपको याद होगा कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि जी लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो उस वक्त आपको पता है अचानक बहुत ज्यादा रश हो गया, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉकडाउन वो मुकम्मल तौर पर हमने कहीं भी नहीं देखा। तो रश जो है, जिसको रोकने के लिए गवर्नमेंट अपने इकदाम कर रही थी, उसमें बहुत ज्यादा हमें देखा कि वो कहते हैं कि लोगों का एक ज्यादती होना शुरू हो गया, और वहां बड़ी तादाद में लोगों का आना इस बात की तरफ इशारा करता था कि हाशमी साहब, क्या आपको लगता है कि इस मुकम्मल लॉकडाउन का जो सबसे ज्यादा मुतासिर तबका है वो गरीब तबका है, मिडल मैन है? कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ईद का सीजन चला गया, ओवरऑल आपका सर्कल डिस्टर्ब हो गया, और यहाँ अगर हुकूमत थोड़ा सा तरीके से काम करती, थोड़ा सा अगर इसको सोच लेती, तो शायद इतना मुतासिर गरीब तबका ना होता जितना हो गया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोई शक नहीं, इसमें दुकानदार मुतासिर हुआ, इसमें मैन्युफैक्चरर मुतासिर हुआ, इसमें आम खरीदार मुतासिर हुआ, जिन्होंने सारा साल इंतजार करना होता है कि ईद के सीजन में बेचना है, बिल्कुल, उसमें वो नहीं बेच सका, तो उसको डेफिनेटली मुतासिर तो फिर हर तबका के लोग, सबसे ज्यादा यानी कि मुतासिर मजदूर तबका ही हुआ है। हसन भाई, आज चूंकि हमारा सेगमेंट जो है वो खुसूसी ईद के ऊपर है, तो हम चूंकि रवायती गुफ्तगू से हटकर हम बात कर रहे हैं,
تو آج میں اگر اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کروں نا، تو آج میں سچی طور پر بتاؤں تو میرا دل جو ہے وہ بجھا ہوا ہے فلسطین کے ایشو پر. آج میری جو عید ہے نا، میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں. آج میں عید اس طرح نہیں منا پا رہا کہ اپنے یعنی کہ انجوائے نہیں کر پا رہا، کیونکہ فلسطین میں جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. جی ہاں، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں اس چیز پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. آج جب ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو دنیا دو عیدیں دیکھ رہی ہے. ایک عید وہ جو ہم منا رہے ہیں، اور ایک عید وہ جو کہ اسرائیل کی دہشت گرد فوج کے زیر سایہ معصوم فلسطینی منا رہے ہیں. لیکن آج میں آپ کو چند ایک ایسی پر امید باتیں ضرور بتا سکتا ہوں جس سے آپ آئندہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں. اچھا، ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر دہشت گردی کی جا رہی ہے، اسے دنیا میں اب مذمت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اب اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے کیونکہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو ٹائم ملا تو انہوں نے انالیسس کیا کہ یہ زیادتی کون کر رہا ہے، ظلم کون کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اسے مذمت کر دینا، ٹویٹ کر دینا، اس کا پراپر حل ہے؟ کوئی عملی طور پر اس کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، عملی طور پر اب کام ہونا شروع ہو گیا نا. عملی طور پر یہ دیکھیں، اوور نائٹ سب کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں جو کہ بہت بڑی خبر ہے، اور آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک اچھی وہ کہتے ہیں نا کہ ان حالات میں امید کی بات ہوگی. وہ طیب اردغان صاحب نے ایک نیٹو کے مقابلے میں فورس بنانے کا بالکل اعلان کیا ہے. فیصلہ کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے صدر پیوٹن سے بھی ملاقات کی ہے، وزیر اعظم عمران خان سے بھی بات ہوئی ہے، اردن سے بات ہوئی ہے، ایجپٹ سے بات ہوئی ہے، سعودی عرب سے بات چل رہی ہے. یعنی اسرائیل اپنی اسٹیٹ پالیسی کے طور پر یہ ظلم کو جاری رکھے ہوئے بڑے عرصے سے، لیکن اس مرتبہ چونکہ وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے، اور اس مرتبہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کی غلطی بہت کھل کے سامنے آ رہی ہے، دہشت گردی کھل کے سامنے آ رہی ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جو کرمنل کورٹ ہے اس نے یہ پہلی دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب دونوں ایکول رسپانسبل ہیں. ورنہ آج تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف فلسطینیوں کو رسپانسبل قرار دے کر اسرائیلی دہشت گردی کو جسٹیفائی کر دیا جاتا تھا. یہ جو مووز ہیں، یہ جو ہیپننگز ہیں، یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، آپ انہیں ایسے نہ دیکھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹویٹر تک محدود نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی اب ہونے جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طیب اردغان صاحب جو کہ جہاں سے خلافت ختم کی گئی تھی، اب وہاں سے دوبارہ خلافت کا ایک وہ کہتے ہیں کہ چشم و چراغ، یا ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ امید کی کرن آتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں انشاءاللہ ایک ایسا بلاک بن جائے گا. انشاءاللہ. دوسری امپورٹنٹ بات، ایک آخری بات سن لیں ذرا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. کبھی آپ نے سوچا، دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے، اسے کیوں نہیں کوئی ڈیمیج کرتا. آپ ارد گرد دیکھیں، چاروں طرف مسلمان ممالک اور بڑے بڑے طاقتور ممالک. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یونٹی نہیں ہے. ایک ملک تباہ کر سکتا ہے اسرائیل کو، جواب دے سکتا ہے، لیکن بعد کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ بعد میں پھر اسرائیل کے پاس تو امریکہ بھی ہے، نیٹو بھی ہے، یورپ پورا اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اس ملک کے تو ناک کا تنگ کر دیں گے. تو اب چونکہ دوبارہ ایک ایسا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں ایک ساتھ مل کے اسرائیل کو جواب دیں گے، جس طرح نیٹو جواب ایک ساتھ مل کے دوسرے ملک کو دیتا ہے. تو فلسطین پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، مظلوم پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا. یہاں پر امہ مسلمہ کو اکٹھا متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے. مسئلہ یہاں پر ہاشمی صاحب یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے شہداء کی تعداد جو ہے، تازہ ترین تعداد آپ سے شیئر کر دوں، وہ 65 ہو گئی ہے، اور جس میں 365 زخمی ہو چکے ہیں. شہداء میں 16 بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں. جی بڑی انفارچونیٹ بات ہے. میں اگین ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے پورے پاکستان کے ساتھ جو بھی سن رہے ہیں، میں ان سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنی اس عید میں بڑے زوردار کہے لگانے سے گریز کریں. بالکل، کہے لگانے سے دل مردہ ہوتے ہیں، اور آج آپ کا دل اگر زخمی نہیں ہے تو آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم مجبور ہیں، مجھے پتہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، جو آج میں چاہوں گا آپ بھی کریں. نہیں، آپ دعا خالی دیکھیں، دعا کو بھی ہم نے رسمن لفظ بنا دیا ہے. ہم کہتے ہیں نا یار دعا ہم جی آپ دعا میں یاد نہیں، ایسا نہیں، رسمن نہیں. آپ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اور اللہ سے دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہم مجبور ہیں، تو مجبور نہیں، ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما. یہ تو دل کے معاملات ہیں، اس میں آپ تصور کریں کہ آپ بھی اس معاملے میں ہو سکتے تھے، آپ بھی اس جگہ پر ہو سکتے تھے. اور دوسرا، کیا فلسطین کے لوگ صرف ایک اپنی جنگ لڑ رہے ہیں؟ وہ پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. مسجد اقصیٰ ان کی جتنی ہے اتنی ہماری ہے، اتنی پوری امت مسلمہ کی ہے. تو یہ کوئی شک نہیں کہ ہماری بے حسی نے ان حالات تک معاملات کو پہنچایا ہے. لیکن انشاءاللہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا، اور ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے
اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. ہم دور بیٹھ کے بھی 2 نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. حسان ہاشمی صاحب، ہم ان کے لیے ضرور دعا کریں گے اور نوافل پڑھنے کے بعد ضرور ان کے حق میں دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے دعا ہے کہ کم از کم ان شہداء کا جو خون ہے وہ رائگاں نہ جائے. ساتھ ہی ہاشمی صاحب، آج چونکہ عید کا موقع ہے تو ہمارے ناظرین جو ہے کووڈ کی وجہ سے بھی کافی پریشان ہیں، تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے؟ آج کے دن کی مناسبت سے یہ ہے کہ آپ اپنے اس عید کو اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. اچھا، ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو میں. جی جی. اس کووڈ نے نا آپ کو بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری وہ کیا کہتے ہیں کہ جن میں آپ کہتے تھے جھگڑے ہوئے تھے، اس سے نکال بھی دیا. وہ کیسے نکالا ہے؟ ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہوا تھا. ہمارے ذرائع آمدن اتنے نہیں تھے، لیکن جتنے ہمیں ایکسپینس کرنے پڑ جاتے تھے. اس کووڈ کی وجہ سے ہم نے اپنے ذرائع آمدن کے مطابق اپنی عید کو سیلیبریٹ کیا، اپنی شادیوں کو سیلیبریٹ کیا، اپنے فنکشنز کو سیلیبریٹ کیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آج عید کا دن ہے، تو آپ سادگی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. اور اس میں کوئی شک نہیں، جو مشکل ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نکالے، لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے. یہ اللہ کا بھی حکم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کووڈ، جو لوگ کہتے ہیں نا کووڈ نہیں ہے، بالکل میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ کووڈ نہیں ہے، لیکن اگر ہوا تو کیا ہوگا؟ تو اس بنیاد پر ہمسائے ملک بھارت کی مثال لے لیں. بھارت میں اس ٹائم تباہ کاریاں جاری ہیں کووڈ کی وجہ سے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اپنی عید کو سیلیبریٹ کریں. جی جی. ہاشمی صاحب، آپ سے نا آخر میں ایک لازمی کمنٹ چاہوں گا کہ رات کو تقریباً 11:30 بجے کے قریب جو ہے رویت حلال کمیٹی کی جانب سے شوال کے چاند کی نوید سنائی گئی تھی. اس پر بھی ذرا کمنٹ کیجئے گا. کیا 11:30 بجے تقریباً، چونکہ لوگوں کا یہ ذہن میں مائنڈ تھا کہ ایک دن اور ہے، ایک روزہ اور ہے، اس دوران ہم جو ہے اپنے کام مکمل کر لیں گے، اپنی شاپنگز اور کچھ جو چیزیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ خرید لیں گے. لیکن رات کو 11:30 بجے جب پتہ چلا کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل آپ کی عید ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا، اس میں کچھ چیزیں بڑی اور بھی ہیں جو کہ میرے خیال سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، وہ چل بھی رہی ہیں. ایک تو بات جہاں پر یہ ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب کا، اس میں ایک تو قصور فواد چودھری صاحب کا، انہوں نے بہت پہلے ہی کہہ دیا کہ جمعہ والے دن عید ہونی ہے. قبل از وقت کہہ دیا تھا، قبل از وقت انہوں نے یہ بات کر دی، جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی. لیکن اس سے بڑی کنفیوژن وہ ویڈیو ہے جو کہ لیک ہو گئی. جی جی. مفتی صاحب کی، جی مفتی صاحب کی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی عوام الناس کو مطمئن اور یکجا رکھنے کے لیے ہم نے یہ عید کا اعلان کیا. یعنی اگر ہم ان کی اس کال کو اس انداز میں دیکھیں تو آج ہمارا روزہ تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ آپ نے دیکھی ہے، جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو کافی زیادہ جو ہے وہ یاد کیا جا رہا ہے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن اس ویڈیو کو میں زیادہ اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ کیونکہ یہ اس کمیٹی کا حصہ مولانا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شہادتیں موصول نہیں ہوئی، اور آف دی ریکارڈ وہ کسی سے اگر بات کریں تو اس کا مطلب یہ بات سچ ہے. تو اس ساری بات کا وبال پھر ڈیفینیٹلی حکومت پر آئے گا. پوری 22 کروڑ عوام کی اگر ایک روزہ کھایا گیا ہے، مثال آپ کو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ درست ہے بات، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بڑی الارمنگ بات ہے. کیا اس معاملے پہ بھی آپ عوام کو یکجا رکھنے کے حوالے سے کوئی پالیسی رکھیں گے؟ مطلب میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا، وہ جسٹیفائی اگر چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے اس بات کو. جی بہت شکریہ. سینئر صحافی اینکر پرسن حسان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اور ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے خصوصی ٹرانسمیشن عید کے حوالے سے. تو ہماری کوشش یہی تھی کہ تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں کہ رات کو اگر چاند کی شہادتیں موصول ہوئی تھی اور رات کو شوال کے چاند نظر آنے کی نوید سنائی گئی تھی، تو اس کے پیچھے کیا پہلو تھے. کیا صحافیوں کی بھی عید ہوتی ہے؟ صحافی جو ہے جو آپ لوگوں کو ہر خبر سے آگاہ کرتے ہیں، ہر معاملے سے آگاہ کرتے ہیں، ہر اچھے برے حالات سے آگاہ کرتے ہیں، ان کی عید کیسے ہوتی ہے؟ اس کی مثال تو ایک میں بھی یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ اپنی فیملی سے دور، صرف آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے ہم یہاں پر اپنی فیملی سے دور رہ کر آپ سب سے مخاطب ہو کر اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو آگاہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. دوسری جانب ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ کرونا SOPs پر عمل کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اس عید کو، خاص طور پر اس عید کو نا، آپ بہت اچھے انداز سے، مؤثر انداز سے، طریقہ کار سے آپ اس عید کو گزاریں. آپ کرونا SOPs پر عمل کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال کریں، فیس ماسک کا استعمال کریں، اور سوشل ڈسٹینس خاص طور پر ضرور رکھیں. اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.